वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जिस पे हम अभी बात करने जा रहे हैं। एफआईए की इवैक्यू ट्रस्ट की ज़मीन वागजार करवाने के फॉरेंसिक ऑडिट के हवाले से ऑडिट में एफआईए की कारकर्दगी का भी नाज़रीन पोल खुल के सामने आ चुका है। एफआईए ताहाल शोएब सडल कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद ना करवा सकी। कमीशन की जानिब से निशानदही की गई पहले कि इवैक्यू ट्रस्ट की ज़मीन मुकम्मल वागुजार ना करवाई जा सकी। इस मामले पर मुकम्मल तफसील से हम अभी बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और इसी की साथ एक और स्टोरी भी है जिसके ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले ये वाली जो स्टोरी है वो डिस्कस कर लेते हैं। और हमें ज्वाइन किया है इन स्टूडियो ज़मान मुगल साहब ने, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, और उनसे जानते हैं कि ये क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद अच्छी गुजरी? बेहतरीन। वापस आ गए रूटीन में? जी जी बिल्कुल। एफआईए भी रूटीन में आ गई है वापस ईद के बाद। एफआईए भी आ गई है, बाकी इदारे भी आ गए हैं। ईद हमारी तो वैसे ही 2 दिन की होती है, कौन सी। सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गया, एफआईए भी एक्टिव हो गया, उनका पोल खुल गया। कौन सी रिपोर्ट थी, कौन सी ऑडिट थी, कैसे खुला? बेसिकली एवैक्यू ट्रस्ट की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो मुल्क भर में थी और उसके ऊपर इंडिविजुअल ने कब्जे किए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर नोटिस लिया था और उसके बाद एक शोएब सडल साहब की सरबराही में कमीशन बनाया गया और कमीशन ने बाकायदा तौर पे जो है वो निशानदेही करनी थी कि मुल्क भर में कहाँ कहाँ पे कब्जे हैं। कमीशन ने बाकायदा निशानदेही की, उसमें पिशावर था, बन्नू था, पंजाब के मुख्तलिफ इलाके थे, रावलपिंडी के थे। निशानदेही की कि ये प्रॉपर्टीज है, इनके ऊपर कब्जे हैं और कमीशन ने एफआईए को टास्क दिया कि ये कब्जे आपने वागजार कराने हैं और साथ साथ ये भी कहा कि आपने मंथली बेसिस पे इसकी रिपोर्ट देनी है कि कहाँ से कब्जे वागजार कराए, क्या कार्रवाई हुई, कहाँ पे हल्डल्स आई, आगे आपका मैकेनिज्म क्या होगा कब्जे वागजार कराने के हवाले से। तो एफआईए का जो कंपोजिट सर्कल है उसने कार्रवाइयाँ करनी थी और सुबह इत्तेफाक के वो रेगुलरली उसको नहीं कर सके और फिर उन्होंने एक ही महीने में, फरवरी के महीने में कुछ 4-5 कार्रवाइयाँ ऊपर नीचे की और उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी, क्योंकि उनको ये याद आया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है और अभी हमें करना पड़ेगा, उनकी हदायत पे ये बना हुआ है। तो फौरी तौर पे कुछ कार्रवाइयाँ करके रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसकी जब रिपोर्ट कमीशन में गई है तो कमीशन में उस पे जो है वो भरमी का इजहार किया है कि ये माहाना बुनियादों पे करना था, लेकिन आपने तो पहले कुछ किया नहीं और एक महीने में 4-5 कार्रवाइयाँ की और उसके बाद ये जो है हुक्म ये सुप्रीम कोर्ट ने कब जारी किया था? ये कमोबेश 6 माह हो गए हैं। 6 माह और 5 माह उन्होंने कुछ नहीं किया, 1 माह में उन्होंने 5 कर दिया। और हालांकि जो एफआईए की टास्क टीम है, उनके जो डिप्टी डायरेक्टर बड़े एफिशिएंट हैं और बड़ी कार्रवाइयां भी करते हैं और मुल्क भर में उनका एक नाम भी है माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे जाके पता नहीं कि क्यों, या तो वो किसी और काम में उलझे हुए थे, दीगर कार्रवाइयों में उलझे हुए थे, यहाँ पे आके वो फंस गए और वो कार्रवाइयां नहीं कर सके और कमीशन ने अब भरमी का इजहार किया और साथ ये भी कहा है कि इसको माहाना बुनियादों पे आपने करके देना है। अच्छा ठीक, वैसे सोचने की बात है। चले जी, जिन वो आप बता रहे जिनका वो बहुत उनका नाम भी है, लेकिन वो एफआईए सिर्फ एक बंदे तो नहीं है ना, एफआईए की और भी बहुत सारी विंग्स होंगी जो कि मुख्तलिफ काम कर रही हैं। ऑडिट पे तो हुआ है ना, उसमें एफआईए की कारकर्दगी भी बहुत सारे सवालात उठे हैं। अब वो क्या ऑडिट है? ओवरऑल तो जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है ना, वो रिपोर्ट जब सामने आई है उसका ऑडिट करवाया गया और उसका बाकायदा फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया है कि कहाँ कहाँ पे चीजें थी और उनकी किस अंदाज से निशानदेही हुई और अभी तक कितनी पेंडिंग्स हैं। उसमें बन्नू अभी पेंडिंग है, पिशावर अभी पेंडिंग है और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक कब्जे वागजार नहीं करवाए जा सके हैं। और एफआईए अगर चाहे तो एफआईए तो मुल्क के किसी कोने में से जो कार्रवाई करना चाहे वो फौरी कर सकती है और उसको पुलिस की मदद हासिल होती है, दीगर इदारों की मदद हासिल होती है, लेकिन शायद उनकी प्रेफरेंस नहीं थी या केपी में कोई हालात ऐसे थे कि वहां पे वो कार्रवाइयां नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इंडिविजुअल जो हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी होती है, तो शायद कोई ऐसी सिचुएशन थी। तो अब ये दोबारा जब उनकी रिपोर्ट कमीशन में जाएगी तो फिर अंदाजा होगा कि वो क्या जवाब पेश करते हैं, क्या स्टैंड लेते हैं कि हम क्यों कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, शोएब सडल साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की थी वैसे ज्वाइन करने की प्रोग्राम में, मेरे ख्याल से वो लेट उठते हैं। इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मजाक करो शोएब साहब, दिल पे ना लीजिएगा, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, आईजी इस्लामाबाद एक बहुत अहम इशू है और इसी के साथ एक और स्टोरी भी है। एक जो इस्लामाबाद में एक बच्चे के एक्सीडेंट हुआ था उस पर भी डिस्कस करेंगे। और आईजी इस्लामाबाद की इस वक्त जो तैनाती है, ये मामला इतना क्यों आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने एक लंबा दौरानिया इस्लामाबाद में गुजारा है और बदकिस्मती ये थी कि चूँकि हमारे मुल्क में
جو جس ادارے میں سروسز لی جانی ہوتی ہیں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے وہ کم لی جاتی ہیں، اور جب کسی جماعت کو کرش کرنا ہوتا ہے اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، پولیٹیکل ورسز کی گرفتاریوں کے لیے لگا دیا جاتا ہے. تو آئی جی اسلام آباد سے بھی اسی نوعیت کے کام لیے جاتے رہے اور انہوں نے اپنے سبارڈینیٹس کو بھی اسی کام پہ لگائے رکھا. اور جب ان کا تبادلہ ہوا ہے تو ان کے تبادلے کے بعد پنجاب سے ایک ڈی آئی جی لیول کے افسر ہیں علی ناصر رضوی، ان کو آرڈر ہوا کہ ان کو یہاں پہ لایا جائے، لیکن پنجاب اور وفاق کی شاید کوئی کشمکش تھی، کوئی کلیش تھا، پنجاب حکومت نے ان کو یہاں آنے کے لیے این او سی نہیں دیا. اور آج کم و بیش 14 دن گزر گئے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ آئی جی کی سیٹ سے خالی ہے. اور یہاں پہ یہ ہوا کہ جب ان کے تبادلہ ہوا انہوں نے تو چارج چھوڑ دیا، لیکن جو نیچے 3 ڈی آئی جیز تھے ان کو جب یہ پتا چلا کہ پنجاب سے ایک جونیئر افسر کو اسلام آباد لایا جا رہا ہے، تو چونکہ یہاں پریکٹس یہ ہے کہ جب کوئی جونیئر افسر آئی جی آ کے لگتا ہے تو جو ڈی آئی جی ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ یا تو ریزائن کر جاتے ہیں یا پھر وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم جونیئر کے نیچے کام نہیں کریں گے. تو یہی ہوا کہ یہاں پہ 3 افسر ہیں، وہ ڈی آئی جی اویس تھے اور 2 ڈی آئی جی اور تھے جو آ رہے تھے آئی جی بن کے، ان سے یہ تینوں سینئر تھے. انہوں نے آخرکار چھٹی اپلائی کر دی کہ جی ٹھیک ہے، اگر ہم ریزائن نہیں کرتے تو ہم چھٹی چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب پنجاب اور وفاق کی یہ کشمکش چلی، ان کو وہاں سے نہیں این او سی ملا یہاں آنے کے لیے، تو یہی تینوں ڈی آئی جیز جو ہیں یہ سیکرٹری داخلہ کے پاس ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں آ رہے یا ان کو پنجاب گورنمنٹ نہیں چھوڑ رہی ہے تو ہم تینوں میں سے کسی کو آئی جی لگایا جائے، اور اگر آئی جی نہیں لگاتے تو کم از کم جب تک وہ نہیں آتے تو قائم مقام کا چارج ہمیں دیا جائے، چونکہ اب قائم مقام کا چارج بھی اسلام آباد میں جس ڈی آئی جی کو دیا گیا ہے وہ بھی ان سے جونیئر ہیں. تو یہ ایک کشمکش چل رہی تھی، اور جیسے ہی قائم مقام کو چارج ملا، گو کہ سید شہزاد نذیر بخاری جو ڈی آئی جی آپریشن ہیں وہ ایک کمپیٹنٹ افسر ہیں اور وہ کام کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن چونکہ جب تک اکبر ناصر صاحب تھے آئی جی، انہوں نے ان کے اختیارات جو ہیں وہ عملی طور پر سلب کیے رکھے، ان کو کوئی کارروائی نہیں کرنے دی جاتی تھی. تو جیسے وہ جاتے گئے تو انہوں نے کاروائیاں شروع کی، اور پے در پہ جیسے ہمارا ایک عمومی سٹائل ہوتا ہے کہ رات کو تھانوں کے دورے کرنے، سسپینڈ کر دینا، صفائی چیک کرنی، رجسٹر چیک کرنے، تو یہی کام ڈی آئی جی صاحب نے کیا. اور 10 ایک جو ایس ایچ او ہے اس میں سے کوئی 7 ایک کو سسپینڈ کر دیا، 2 کو ڈسمس فرام سروس کر دیا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو کمپیٹنٹ افسر ہے اس سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ تھانہ لوئی بھیر کے ایک ایس ایچ او ہے، وہ بڑا پڑھا لکھا ڈیسنٹ لڑکا ہے، اس کو ایس ایچ او تھا وہاں پہ سید آسم غفار، اس کو ناقص کارکردگی کی بنیاد پہ وہاں سے سسپینڈ کیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، اور اگلے 20 گھنٹے میں اس کی کارکردگی خدا جانے کیسے بہتر ہوتی ہے، دوسرے تھانے میں لگا دیا جاتا ہے ان کو. اس پہ بھی بڑے سوال اٹھے. پھر چند روز قبل یہاں گولڈا کی حدود سے کچھ سیاح اس میں غیر ملکی بھی تھے، ٹیکسلا کی جانب گئے، تو ان کے ساتھ ایک ڈکیتی کی واردات ہو گئی. تو اس پہ وہ واقعہ چونکہ ٹیکسلا کی حدود کا بنتا تھا، لیکن ہمارے ڈی آئی جی صاحب نے جو ہے وہ تھانہ گولڈا کا جو ایس ایچ او ہے اس کو سسپینڈ کر دیا. اور بظاہر یہ تشہیر ہو گئی کہ جی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیا ہے، لیکن عملی طور پہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو پنجاب کا ایریا ہے، گولڈا کا اپنا ٹیکسلا کا تھانہ تھا، اس ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہوتی، نہ کہ گولڈا کے ایس ایچ او کے خلاف ہوتی. کیونکہ جب کوئی کمپیٹنٹ افسر اس طرح کی بہت زیادہ کاروائیاں کرتا ہے تو اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اور سید شہزاد نذیر بخاری جو ہے وہ واقعی کمپیٹنٹ افسر ہیں، لیکن یہ پے در پہ جو انہوں نے کاروائیاں کی اس میں ان سے یہ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں. ان کو بھی شاید یہ لگ رہا ہوگا نا جاپان اور جرمنی کا بارڈر ایک ہے. اب یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہے تو سمجھ سے باہر ہے نا، مطلب. اور میں کل بھی یہی بات کر رہا تھا نمرا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ یہ جو لفظ معطل ہے، وہ جو ایک ٹرین میں حادثہ ہوا اس کے بعد ہی پولیس والوں نے اس کو معطل کر دیا، کارروائی نہیں کریں گے، کوئی ایکشن نہیں ہوگا. مطلب جس طریقے سے واقعہ ٹیکسلا میں ہوا، لیکن بیچارے اس ایس ایچ او جو گولڈا کے اس کو جو ہے انہوں نے معطل جو ہے وہ کر دیا ہے. تو یہی ایگزامپل میں لے کے یہ بات سمجھ سکتا ہوں جو اسلام آباد میں کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے. کرائم ریٹ بڑھنے کی اور مختلف وجوہات ہیں، چونکہ پنڈی اور اسلام آباد کی ایک تو حد لگتی ہے، وہاں پنڈی سے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں بآسانی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو کے وارداتیں کر کے واپس چلے جاتے ہیں. دوسرا جو تھانہ کلچر ہے اس میں جتنی نفری ہوتی ہے اس نفری کو کسی اور کام پہ لگایا گیا ہوتا ہے. کس کام پہ لگایا ہوتا ہے سر؟ ان کو مختلف ٹاسک جیسے ناکوں کا ٹاسک ہے، سیکورٹی کا ٹاسک ہوتے ہیں، اور پھر کچھ گرفتاریاں ہوتی ہیں، بیرون ضلع میں جا کے گرفتاریاں کرنی ہوتی ہیں. ساری فورس چلی جاتی ہے وہاں پہ، مطلب پوری اسلام آباد کی فورس. نفری کی ویسے بھی کمی ہے، اور پھر کچھ پریفرنس بھی اللہ معاف کرے ایسی ہوتی ہیں کہ جو پریفرنس
کسی اور طرف لے کے جاتی ہے، جس میں خواہشات کو انسان کی اور ہوتی ہے، تو اس میں پھر جرم کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ایس ایچ او کو یہ پتا ہو کہ یہ میرا تھانہ اور اس کی حدود میں کوئی جرم ہوتا ہے تو مجھے نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا اور مجھے جیل بھیج دیا جائے گا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایس ایچ او دلچسپی نہ لے. لیکن جب ایس ایچ او کو یہ پتا ہوگا کہ میں اتنی اپروچ سے آیا ہوں کہ مجھے تو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا. جیسے کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کسی ڈی سی کو کہنا کہ یہ پٹواری غلط کام کر رہا ہے، تو وہ کہتا تھا یار اس کو کیا کہیں، اس کی تو سفارش بڑی اونچی ہے. تو اسلام آباد میں ایس ایچ اوز بھی جب سفارش سے لگیں گے، کوئی کسی سیاسی جماعت کا سفارشی ہوگا، کوئی کسی کا ہوگا، کوئی کسی سیکٹری کا سفارشی ہوگا، تو پھر افسران بھی جو ہے بے بس ہو جاتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا کارروائی. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ایک بندے کو ناقص کارکردگی پہ آپ نے ہٹا دیا اور 20 گھنٹے بعد اس کی کارکردگی بہتر ہو گئی اور پھر اس کو لگانا بھی پڑ گیا. 20 گھنٹے میں کیا کارکردگی جو ہے وہ دکھائی تھی؟ تو تو کون سی ایسی نادیدہ قوت تھی، کوئی ایسی مجبوری تھی کہ اس کی کارکردگی کو اس نے 20 گھنٹے میں بہتر بنا دیا؟ اور پھر اچھا ایک تھانے کے لیے اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، دوسرے تھانے کے لیے اس کی ٹھیک ہو گئی ہے. اچھا خیر میں ابھی وہ آئی جی والے معاملے پہ ہی ہوں. آئی جی اسلام آباد جو ہے اس کے لیے فیوریٹ نام کون سے ہیں لسٹ میں؟ جو بھی آئی جی اسلام آباد کے لیے ہمارے 3-4 افسر ہیں. پہلے وہ اسلام آباد میں ایک ایس ایس پی رہ کے گئے ہیں، ان کا نام بھی چل رہا ہے. ایک ڈی آئی جی رہ کے گئے ہیں. وہ نام نہیں لے سکتے ہم؟ نام ہم لے سکتے ہیں. سید وقار الدین ہے، ان کا نام بھی چل رہا ہے، لیکن وہ خود خواہش مند نہیں ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں وہ آئیں. ہمارے ایک ایس ایس پی رہے ہیں، بڑے فیوریٹ تھے، آج کل وہ انٹیلیجنس بیورو میں ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو 3 ڈی آئی جیز ہیں وہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میں سے لگا دیا جائے. پنجاب کے 2-3 افسر ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں لگا دیا جائے. لیکن اب تو یہ کرا پڑے گا کہ کس نے لگانا ہے، کس کی کیا قابلیت ہے، قابلیت کی بنیاد پہ لگے گا یا پھر گورنمنٹ کی جو پریفرنس ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کی پریفرنس ہوتی ہے اس پہ لگے گا. چونکہ میرٹ تو خیر ہمارے یہاں میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور شاید ابھی تک ہم اس سٹیج پہ نہیں آئے کہ چیزیں وہ ٹیکسا اور گولرا والی مثال بہترین ہے سر میرٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے. اور اچھا یہ جو اسلام آباد کا کرائم ریٹ ہے نا، اس کے اوپر میری ایک پولیس افسر سے پولیس آفیسر تھا، وہ ایس ایچ او یہ چھوٹے لیول کانسٹیبل تھا. میں نے ویسے ہی اس کو لفٹ دی، جا رہا تھا، میں نے اس کو بٹھا لیا. تو میں نے اس سے پوچھا یار اسلام آباد کے کرائم ریٹس کا کیا ہے یار؟ تو اس نے مجھے کہا یار مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلام آباد آہستہ آہستہ کراچی میں کنورٹ ہو رہا ہے. جس طریقے سے جو ہے سنیچنگ ہو رہی ہے، موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، موٹر سائیکل پہ کرائم ریٹ جو بڑھ رہا ہے. میں نے پوچھا میجر ریزنز کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے جو ریزن کوٹ کی وہ تھی، اور ایک انہوں نے ریزن کوٹ کی کہ جو یہاں پہ افغان آ کے جو ہیں، جو یہاں پہ جو انہوں نے رہائش جو ہے اپنائی ہوئی ہے، اختیار کی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو افغانی تھے، افغانی بہت اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں کہ سارے ایک جیسے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسے تھے کہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے. اور جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کے خلاف کاروائیاں کی اور ان کا ریکارڈ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ زیادہ تر جو جرائم ہیں ان میں یہ لوگ ملوث ہیں. تو اس کے اوپر کاروائیاں بھی ہوئیں اور پھر کچھ جو ہے ان کو ملک بدر بھی کیا گیا ہے، کچھ کی گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں. ان کے علاوہ بھی ہماری لوکل کمیونٹی ہے، اس میں بھی ایسے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں کہ جو جرائم کرتے ہیں. اس میں راولپنڈی، اسلام آباد کے جو لوکل لوگ ہیں ان میں بھی ایسے موجود ہیں. اور لوئر پنجاب سے جو لوگ آ کے بسے ہوئے ہیں، مختلف مزدوری کے روپ میں آتے ہیں، بھیک مانگنے کے روپ میں آتے ہیں. پہلے وہ باقاعدہ سرچنگ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں. دن کو بھیک مانگنے کے لیے باقاعدہ ایک وہ اپنی نیٹ ورکنگ کر لیتے ہیں، پتہ کر لیتے ہیں کس گھر میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، اور اس کے بعد رات کو اسی گھر میں کارروائی کی جاتی ہے. اور یہاں تک کہ مطلب ہے دن دہاڑے جو ہے وہ گھروں میں گھس کے کاروائیاں کی جاتی ہیں اور کارروائی کر کے وہاں سے جانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ خیر کرے. زمان صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور خواتین و حضرات اور گورنمنٹ آف پاکستان، اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان میں جو کرائم ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کو جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے، ذمہ داری ہے. اللہ کرے اس میں کامیابی بھی آپ لوگوں کو ملے.